अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो ताहिरा से में आप सबको खुश आमदीद। शमाइल किबरा के सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम सुन्नत के बारे में जानेंगे। इल्म का ख़जाना है सुन्नत, और एक लाजवाल इल्म का ख़जाना मैं इसे कहूँगी। उसकी वजह यह है कि जैसे हम सुन्नत के बारे में जब जानते हैं और हमने लोगों को भी, अपने बड़ों को भी देखा है सुन्नत की पैरवी करते हुए, और हमने ख़ुद भी उसकी कोशिश की है, तो हमने ये नहीं पूछा कि इसका क्या फ़ायदा है, इससे क्या होता है। मगर आजकल के साइंसी जो जितनी भी तजुर्बात हो रहे हैं, उससे अब हर चीज़ सुन्नत के मुताबिक जो है वो प्रूफ होती जा रही है कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने का जो कहा है उसके क्या फ़वाइद हैं, और बैठकर खाना खाने से क्या होता है, और ये सारी मुख्तलिफ़ जितनी भी साइंसी जो तजर्बे हो रहे हैं और जितनी चीज़ें सामने आ रही हैं साइंटिफिक उससे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सुन्नत एक बेहतरीन अमल है जिसकी वजह से हम दुनियावी तरक्की भी हासिल कर सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और साथ साथ ही आखिरत भी। यानी खाना पीना जो हमारी जिस्मानी ज़रूरत है वो हमारी इबादत भी बन जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको जानें और बिला चूँ चरा इस पर अमल करना शुरू कर दें, क्योंकि आजकल तो मालूम हो गया है, इससे पहले लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म समझते हुए उसको फॉलो करते थे, और वो दुनिया में भी फ़ायदेमंद रहे, सेहतमंद रहे, और आखिरत भी जो है उन्होंने जीत ली है। तो चले शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। सुन्नत को हल्का ना समझें। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने तफसीर फ़तहुल अज़ीज़ में लिखा है कि यानी जिसने सुन्नत को हल्का समझा और उसके अदा करने में सुस्ती की तो उसको फ़राइज़ से महरूमी की सज़ा मिलेगी। मतलब ये है कि फ़राइज़ छूटने लगेंगे, अंजाम कार कबायर का मुर्तकिब होगा। सुन्नत और उसकी तारीफ़। सुन्नत लुग़त में आदत को कहते हैं और शरीयत में उसे कहते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ौलन, फ़ैलन या तक़रीरन मनक़ूल हो। मुहक़्क़िक़ इब्न हमाम रहमतुल्लाह अलैह सुन्नत के मफ़हूम को खुलफ़ाए राशिदीन तक वसी करते हुए फरमाते हैं, व सुन्नतुत तरीक़तुद दीनियतु मिन्हु अलैहिस्सलाम व खुलफ़ाइल राशिदीन। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह भी इसी तरह हज़रात खुलफ़ा के अक़वाल व अफ़आल को भी सुन्नत करार देते हैं। चुनांचा फरमाते हैं, यानी जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन ने मवातिबत फरमाई हो, यानी सुन्नत मौक़ूदा की सूरत में। सुन्नत और हदीस एक दूसरे के मुतरादिफ है। जो मफ़हूम सुन्नत का है वही हदीस का भी है। अल्लामा अब्दुल ग़नी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह ज़फ़रुल अमानी फ़िल मुख़्तसर जिरजानी में सुन्नत की तारीफ़ लिखते हैं, यानी सुन्नत का इतलाक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अक़वाल व आदात पर होता है, हत्ता कि सहाबा के तरीक़े को भी सुन्नत कहा जाता है। चुनांचा सुन्नत की तारीफ़ मरकूम है, चूँकि वो भी सुन्नत ही से माखूज़ होते हैं, लिहाजा इस एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है, तमाम उमूर में अखलाक व आदात में भी हम इत्तिबाए सुन्नत के मुकल्लफ़ मामूर है। तहतहावी में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की सुन्नत की इत्तिबा का हुक्म दिया है। सुन्नत और इसकी अक़साम। सुन्नत की दो किस्में हैं, सुनन हुदी और सुनन ज़वाइद। सुनन हुदी वो सुन्नत है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो और मन हैसुल इबादत हो, जैसे जमात, अज़ान, अक़ामत। इसी तरह सुन्नत सलात व सयाम हो, हज वगैरह, और इसका तर्क बाइस कराहत व मलामत हो। सुन्नत व ज़वाइद वो सुन्नत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात से मुताल्लिक़ हो, जैसे लिबास व नौम वगैरह की सुनन। इसका बजा लाना बाइस सवाब है, मगर तर्क बाइस कराहत नहीं। सुनन यानी खाने पीने, सोने, जागने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत तय्यबा को इख्तियार करने वाला सुन्नत पर आमिल कहलाएगा, जो बड़ी सादत और खुशनसीबी की बात है, मगर तर्क गुनाह का बाइस नहीं।
اس زوائد کے نام سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ان امور میں سنت کا طریقہ اختیار کرنا عبادت نہ ہوگا، ہرگز نہیں، یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ چنانچہ ان امور کو عبادت قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سنت کا مفہوم دین کا طریقہ اختیار کرنا ہے اور وہ فی نفس عبادت ہے، لہٰذا سنت کے مطابق کھانا پینا جاگنا سونا وغیرہ سارے امور عبادت ہیں اور ان پر ثواب ہوگا، کیوں نہیں، ان کے بغیر تو کمال اتباع سے بہرہ یاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قاضی ایاز مالکی نے شفا میں لکھا ہے، مذہب کی بنیاد 3 امر پر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، اخلاق و اعمال میں اور حلال کھانے میں، اور اخلاص نیت تمام اعمال میں۔ اسی طرح شفا کی عبارت هو الاقتداء کی شرح میں لکھتے ہیں ای فی جمیع اقوالہ و افعالہ و احوالہ۔ ترک سنت کے متعلق خیال ہے کہ سنن ہدیٰ جسے سنن عبادت بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ سنن جو عبادت سے متعلق ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوام کے ساتھ ادا فرمایا، اور وہ واجب کی طرح ہے جسے سنت موقدہ سے موسوم کیا گیا ہے، اس کا ترک باعث گناہ و ملامت ہوگا۔ اس کے تارک کو تارک سنت اور مخالف سنت قرار دیا جائے گا، جیسے تراویح اور نماز کی سنن راتبہ وغیرہ، اور جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوام منقول نہیں، اس کا ترک نہ باعث گناہ ہوگا اور نہ قابل ملامت، جیسے چاشت کی نماز، نفل اوابین وغیرہ، البتہ کرنے والا ثواب عظیم کا مستحق ہوگا۔ امور عبادت کی سنتوں کے ترک کو امام غزالی نے کفر خفی یا حماقت جلی قرار دیا ہے، چنانچہ وہ 40 میں اس کے ترک کلام پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بلا عذر ترک سنت کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی سوائے یہ کہ کفر خفی یا حماقت جلی کہا جائے۔ پھر اس کی وجہ سے لکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز تنہا نماز سے 27 گنا زائد ہے، تو مومن کا دل بلا عذر کیسے اس کو چھوڑنے کو گوارا کرے گا؟ ہاں، حماقت اور جہالت اور نادانی ہو تو دوسری بات ہے، بائیں طور پر وہ اس فرق عظیم میں غور و فکر نہ کرے، اور جو شخص دوسرے کو اس وقت احمق سمجھتا ہو کہ جب وہ ایک کو 2 پر ترجیح دے، تو کیسے وہ خود اپنے آپ کو احمق نہ سمجھے گا جبکہ وہ خود ایک کو 27 پر ترجیح دیتا ہو، خصوصاً ان امور میں جن کا تعلق بنیاد دین اور سعادت ابدیہ کی کنجی سے ہو۔ خلاصہ یہ کہ عبادت میں سنت کا ترک اس کے تہاون اور غفلت دین کی غمازی کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ کس قدر قبیح امر ہے۔ اللہم احفظنا۔ اسی طرح امور عادیہ میں سنت کا ترک مذموم ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام برتا ہو، مثلاً کھانے کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا تناول فرمایا۔ جوتے کے متعلق منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں پیر میں اولاً پہنتے تھے، اور خلاف کسی روایت میں اس کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے صرف بائیں ہاتھ سے تناول فرمایا ہو یا اولاً بائیں پیر میں جوتا پہنا ہو، لہٰذا امت سے بھی اس کا عمل اور دوام مطلوب ہوگا، بلا عذر اس کے ترک کی اجازت نہ ہوگی، اس کے خلاف کرنے والا تارک سنت ہوگا، گو اس کا گناہ سنت موقدہ کی مثل نہ ہوگا۔ اسی وجہ سے تو بائیں ہاتھ سے کھانے پر گرفت کی گئی ہے، جس کی تفصیل اسی کتاب میں اپنے مقام پر انشاءاللہ آئے گی۔ اس کے برخلاف وہ سنن عادیہ جن میں دوام منقول نہیں، مثلا سرید کھانا، اجوا کھجور کھانا، جبہ پہننا، تو ان امور کو سنت کی نیت سے بجا لانے والا ثواب پائے گا اور عامل سنت ہوگا، مگر نہ بجا لانے والا اور تارک سنت اور خلاف سنت کا ارتکاب کرنے والا نہ ہوگا، اور نہ اس پر کوئی ملامت ہوگی۔ اسی طرح جس پر دوام ہو مگر دوام مطلوب و مراد نہ ہو، بلکہ ماحول و معاشرے کے اعتبار سے ہو، مثلاً کھجور کھانا، جو کی روٹی کھانا، اور اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کھجور اور جو کی روٹی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازار تہبند باندھنے کے عادی تھے، حفین استعمال کرتے تھے، سنت کی نیت سے اس پر عمل کرنے والا ثواب پائے گا، تاہم یہ کمال اتباع اور حب رسول کی واضح علامت ہے جو دارین کی سعادت عظمیٰ کا باعث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، خواہ دوام ثابت نہ ہو تب بھی اس پر عمل کرے، تو یہ دونوں جہاں کی خوش نصیبی ہے اور آخرت میں شفاعت اور رفاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث ہے۔ ایک وہم کا ازالہ خیال ہے کہ اتباع سنت کے متعلق یہ نہ سوچے کہ یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ فضائل کے سلسلے میں محدثین فقہاء کرام نے ضعیف روایتوں پر عمل کرنے کی اجازت دی اور اس میں ضعف موثر نہیں۔ ضعف کا تعلق روایت سے ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، چنانچہ تدریب راوی میں ہے
یعنی جب تم کسی حدیث کو اسناد ضعیف کے ساتھ دیکھو تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کے اسناد کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ متن ضعیف ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی محدث نے ہفتہ یا بدھ کے دن پچنا لگوا لیا تھا، اور ایک حدیث میں جو سنتاً ضعیف ہے اس میں ہے کہ جو شخص ہفتہ یا بدھ کے دن پچنا لگوائے اور اسے برص کی بیماری ہو جائے تو اپنے سوا کسی پر ملامت نہ کرے۔ انہوں نے ضعیف سمجھ کر پرواہ نہ کی، چنانچہ انہیں برص کی بیماری ہو گئی۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے اس برص کے متعلق آپ سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے کیوں ہفتہ کے دن پچنا لگوایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ راوی ضعیف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات تو میری نقل کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں توبہ کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کی دعا فرمائی اور وہ اچھے ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی حدیث کو ضعف کی بنیاد پر ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ خود فقہائے کرام نے بھی بسا اوقات اسے معیار حق تسلیم کیا ہے۔ فضائل میں احادیث ضعیفہ کا حکم۔ محدثین اعظام و فقہاء کرام اللہ تعالیٰ نے محدثین اعظام و فقہاء کرام رحمہ اللہ نے فضائل میں، جن میں سنن عادیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات بھی داخل ہیں، ضعیف حدیث سے استفادہ کیا ہے اور اس پر عمل کی اجازت دی ہے۔ کیسے نہیں کہ دین کا وسیع باب عمل سے خارج ہو جائے گا اور امت ایک عظیم سعادت سے محروم ہو جائے گی۔ خود فقہائے کرام و مجتہدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے اور سنن و عبادت میں بھی اس کا اعتبار کیا کہ صحاح کی تعداد اس درجہ کہاں مگر جب کہ دوسرے ترک سے قوت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ائمہ احناف نے قیاس اور رائے کے مقابلے میں ضعیف حدیث سے استفادہ کیا ہے۔ محدث ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خیرات الحسان میں اسے ذکر کیا ہے، تاہم وہ روایتیں جو واہی ہوں یا معتدلین جرح و تعدیل نے اس کی موضوع ہونے کی تصریح کی ہو، پھر ان پر عمل کی گنجائش نہیں۔ علامہ نووی شارح مسلم الاذکار میں لکھتے ہیں، محدثین و فقہاء وغیرہ نے کہا ہے کہ حدیث ضعیف پر عمل کرنا فضائل و ترغیب میں جائز اور مستحب ہے، تا وقت یہ کہ موضوع نہ ہو۔ قواعد و علوم حدیث میں ہے، فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ ابن حمام صاحب فتح القدیر نے لکھا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح المحلم میں بھی ارباب علم حدیث کا اس امر پر اجماع نقل کیا ہے کہ فضائل وغیرہ میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا درست ہے۔ اب اس اجماع کے بعد کہاں انکار کی گنجائش؟ ہاں، البتہ اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے ثبوت کا اعتقاد کرے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا حق ادا کرنے والا اور سچی اتباع کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سنت کتنی اہم ہے، اور پھر فضائل اعمال میں تو اور بھی زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنا کوئی بھی عمل جو ہے وہ نہ چھوڑیں ایسا کہ جس میں سنت داخل نہ ہو۔ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، اور کوشش کرنے کے لیے ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، اور دوسروں سے بھی دعا مانگنے کی تاکید کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ ہم اکیلے کبھی بھی کسی چیز پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس چیز کو، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے نا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی جو چیز آپ اپنے عمل میں لے لانا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال میں ایسے دوں گی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ہر کھانے سے پہلے ضرور بسم اللہ پڑھوں، بھول جاتی ہوں یا مجھے یاد نہیں رہتا، تو کیا کروں گی میں اپنے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، میرے گھر والے ہوں یا چاہے دوست احباب ہوں، سب کو تاکید کرتی رہوں گی۔ جتنا میں تاکید کروں گی اتنا میرے بھی ذہن میں یہ رہے گا، اور انہیں بھی کہوں گی کہ مجھے یاد کروائیے گا اور میں بھی ان کو یاد کرواؤں گی۔ اس طرح ہم مل جل کر جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی عادت کو اپنا سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔